إلا الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानेंगे। हज़रत मोहतरम, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इससे पहले भी हमने एपिसोड्स बनाए जिसमें आप जाकर हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में वो तमाम बातें जान सकते हैं जो शायद इससे पहले आपने ना सुनी होगी। हज़रत मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो हर चहार जानिब खुशियों की वो लहर दौड़ गई थी कि हर चहार जानिब लोग इस्लाम को अब जाहिर करने लगे थे अपने, और ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का अपने इकरार करने लगे थे। और हुजूर की बारगाह में जैसे ही हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया, वहाँ पर लोगों ने सदा बुलंद कर दी अल्लाहु अकबर और नारे तकबीर का। इतना ज़्यादा लोगों को खुशी हुई। हज़रत मोहतरम, अबू नईम ने दलाइल में और इब्ने आसाकर ने हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत की है कि एक रोज़ मैंने हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि आपका लक़ब आखिर फ़ारूक किस तरह हुआ। आपने फरमाया कि हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे 3 दिन पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे। मैं इत्तफ़ाक़न मस्जिद की तरफ जा निकला तो मैंने अबू जहल को देखा। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब बुरा भला सब्बो शिदम कर रहा था। इस बात की हज़रत हमज़ा को खबर हुई। वो फ़ौरन ही अपनी कमान लेकर मस्जिद की तरफ चले और कुरैश के उस हलके के करीब जिसमें अबू जहल बैठा था, अबू जहल के बिलमुकाबिल कमान के सहारे खड़े हो गए और उसको मुसलसल देखने लगे। अबू जहल ने अंदाज़ा कर लिया कि आज हमज़ा के त्यूर जो हैं वो ख़राब है, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे। उसने हज़रत हमज़ा से कहा, ए अबू अम्मारा, आज तुम्हें आखिर क्या हो गया है? ये सुनते ही हज़रत हमज़ा ने अपनी कमान इस ज़ोर से उसकी पीठ पर मारी, अबू जहल की पीठ पर मारी कि उसके खून बहने लगा। कुरैश ने फ़ौरन बीच बचाव करा दिया और हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में चले गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अरक़म बिन अबी अरक़म मखज़ूमी के यहाँ तशरीफ़ रखते थे। हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले गए और इस्लाम कबूल कर लिया। असल में ये वाक़या कुछ यूँ हुआ था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मक्का में जब अपने इस्लाम की दावत दी तो अबू जहल ने आप पर तरह तरह की तकलीफ़ें और आपको मार पीट से लेकर हर चीज़ आपके साथ की। और हज़रत हमज़ा उस वक्त वहाँ पे थे नहीं, वो गए थे शिकार पर। जब वहाँ से आए और उनकी बीवी ने उनको बताया कि आज तुम्हारे भतीजे के साथ क्या हुआ है, तो हज़रत हमज़ा तीर कमान लेकर उसके पास पहुँचे और ये सारा वाक़या पेश है जो अभी आपने समाअत किया। हज़रत मोहतरम, इस वाक़ये के तीसरे दिन में मैं बाहर निकला तो रास्ते में मुझे एक मखज़ूमी शख्स मिला। मैंने उससे कहा, क्या तुमने अपने दीन को तर्क कर दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अख्तियार कर लिया? हज़रत मोहतरम, उसके बाद वो सारा वाक़या पेश आया था कि मैं अपनी बहन के पास गया, फिर उसके बाद उन्होंने वो कुरान वाला वाक़या, पूरा वाक़या उसके बाद पेश आया जैसा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में समाअत किया था। हज़रत मोहतरम, इब्ने साद और तबरानी ने इब्ने मसूद से रवायत की है कि हज़रत उमर का इस्लाम गोया इस्लाम की फ़तह थी, आपकी हिजरत नुसरत थी और आपकी इमामत रहमत थी। हम में ये हिम्मत और ताकत नहीं थी कि हम बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ सके, लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया तो आपने मुश्रिकीन से इस कदर जिदालो क़िताल किया कि आजिज़ आकर उन्होंने हमारा पीछा छोड़ दिया और हम बैतुल्लाह शरीफ में इत्मीनान से नमाज पढ़ने लगे। हज़रत मोहतरम, इब्ने साद और हाकिम ने हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से लिखा है कि जब हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, जब आप इस्लाम लाए तब से इस्लाम की हालत ऐसी हो गई जैसा एक इक़बाल मंद शख्स जिसका हर कदम तरक्की की जानिब
ہوتا ہے، اور جب سے آپ شہید ہوئے یہ حالت ہوئی کہ اسلام کے عروج و ترقی میں کمی آتی گئی اور اس کا ہر قدم پیچھے کی طرف ہی پڑنے لگا۔ حضرات محترم، طبرانی حضرت ابن عباس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جس نے سب سے اول اپنا اسلام علی الاعلان ظاہر کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ ابن مسعود نے صہیب سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تب اسلام ظاہر ہوا، ورنہ لوگ اپنا اسلام لانا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اسلام کی طرف کھلم کھلا لوگوں کو بلایا جانے لگا اور ہم کعبہ کے گرد بیٹھنے، طواف کرنے اور مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے قابل ہو گئے۔ حضرات محترم، ابن سعد نے اسلم مولا کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ ذی الحجہ 6 نبوی میں بعمر 26 سال مشرف اسلام ہوئے۔ حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ آخر ہجرت کا وقت آیا، اور ہجرت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اس زمانے میں جو ہجرتیں ہوتی تھیں وہ ہر ایک سے اسلام کی وجہ سے لوگ چھپا لیتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہجرت کو کسی سے بھی نہیں چھپایا۔ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ہم کسی ایسے شخص کو بھی نہیں بتلا سکتے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے ارادے سے نکلے تو آپ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اپنے شانے پر کمان لٹکائی اور ہاتھ میں ترکش سے تیر نکال کر لے لیا، پھر کعبۃ اللہ میں تشریف لائے۔ وہاں کچھ اشراف قریش بھی بیٹھے تھے، آپ نے ان کے سامنے ہی 7 مرتبہ کعبے کا طواف کیا، مقام ابراہیمی پر 2 رکعتیں نماز پڑھی اور پھر اشراف قریش کے حلقے کے پاس کر ایک ایک شخص سے الگ الگ فرمایا کہ تمہاری صورتیں بگڑے، تمہارا ناس ہو جائے، ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کے بے پود بیٹے کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، آئے اور جنگل کے اس طرف آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ مگر وہاں کسی میں تاب تھی کہ وہ آپ کا پیچھا کرتا۔ یہ سوچے آپ کتنا عظیم وہ سپاہی اسلام کا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد بالکل ڈنکے کی چوک پر وہاں پہنچ گئے، ہے کوئی جو اسلام کے خلاف آواز اٹھائے، ہے کوئی جو اسلام کے خلاف اپنی صدا بلند کرے، لیکن ان کے مقابل کوئی بھی نہیں آیا۔ اور بالکل انہوں نے دھمکی بھی کیسی دی، چیلنج بھی کیسے کیا، ہے کوئی جو اپنے بیوی کو بیوہ کرے، جو اپنے بچوں کو یتیم کرے، ہے کوئی؟ اس طرح کی کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی جو آپ کا ذرہ برابر پیچھا کرتا۔ حضرات محترم، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینہ میں مصعب بن عمیر آئے، پھر ابن مکتوم، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ پیچھے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ آپ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے آئے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ احد میں آپ نے ثابت قدمی دکھائی۔ حضرات محترم، بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو تھی وہ ان پر کون کون سی حدیثیں ہیں اس کو آپ سماعت کریں۔ ان کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ اس میں ایک عورت جنت کے محل کی جانب بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ محل آخر کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ محل حضرت عمر کا ہے۔ یہ خواب بیان فرما کر آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، میں نے تمہاری غیرت کے پیش نظر اس محل میں قدم نہیں رکھا اور واپس آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور عرض کیا، حضور، میں اور آپ سے غیرت کروں؟ آخر میرا جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کا ہے، میں آپ سے کیسے غیرت کر سکتا ہوں؟ بخاری اور مسلم نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا
کہ میں نے دودھ پیا ہے، دودھ کی تازگی اور خوشبو میرے ناخنوں تک سرایت کر گئی تھی، پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ آپ نے فرمایا علم۔ بخاری اور مسلم نے حضرت ابو سعید خدری کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، انہوں نے جو قمیصیں پہن رکھی ہیں وہ بعض کے سینوں تک ہے اور بعض کے اس کے کچھ زیادہ نیچے۔ جب عمر پیش کیے گئے تو ان کی قمیص زمین سے گھسٹتی جا رہی تھی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قمیص کیا تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا دین۔ بخاری اور مسلم سعد ابن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے بھی تم گزرتے ہو اس راستے سے شیطان نہیں گزرے گا بلکہ وہ دوسرا راستہ سے جائے گا، تمہارے جس راستے سے گزرتے ہو وہ راستہ بھی شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے محدث اور صاحب الہام تھے۔ بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث یعنی صاحب الہام گزرتے رہے ہیں، اگر میری امت میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہیں۔ حضرات محترم، ترمذی نے حضرت عمر سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان اور قلب پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں لوگوں کے قول کے مطابق حکم نازل نہیں ہوا مگر قرآن شریف اکثر عمر کے قول کے مطابق نازل ہوا ہے۔ حضرات محترم، ترمذی اور حاکم نے عقبہ بن عامر کی صحت کے ساتھ روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے۔ اسی حدیث کو طبرانی نے ابو سعید خدری اور اسما بن مالک سے روایت کیا ہے اور ابن عساکر نے ابن عمر کی حدیث سے بھی بیان کیا۔ حضرات محترم، جنات، انسان، شیطان، یہ سبھی حضرت عمر کے جلال سے اور ان کا جو مقام و مرتبہ تھا اس سے خائف رہتے تھے، اس سے خوف زدہ رہتے تھے، اور انسانوں میں سے، جناتوں میں سے وہی لوگ خوف زدہ رہتے تھے جو حق سے دور تھے، جو اللہ والے تھے، ان کے لیے حضرت عمر نہایت شفیق اور مہربان تھے۔ لیکن جو ایسے لوگ تھے جو اسلام کے دشمن تھے ان کے لیے حضرت عمر ایک کھلی ہوئی تلوار کی طرح تھے، جن سے حضرت وہ سبھی لوگ حضرت عمر سے وہ لوگ خوف سے ان سے دور ہی رہتے تھے۔ ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جن و انس اور شیطانوں کو حضرت عمر سے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ابن ماجہ اور حاکم نے ابی بن کعب سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے خداوند عز و جل سب سے اول مصافحہ فرمائے گا، وہ سلام بھیجے گا اور ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا، وہ حضرت عمر ہی ہیں۔ حضرات محترم، ابن ماجہ اور حاکم نے بروایت ابو ذر لکھا ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو عمر کی زبان پر وضع کر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں۔ احمد اور بزار نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ حضرات محترم، ابن منی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر میں کچھ بھی شک نہیں ہے کہ حضرت عمر کے ارشاد پر ہم سب کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہم سب کو دلی سکون میسر آتا ہے۔ البزار نے ابن عمر کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اصحاب جنت کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرات محترم، البزار نے قدامہ بن مظعون کے عم محترم عثمان بن مظعون کی زبانی بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد کیا یہی وہ ہستی ہیں
کہ جس کے باعث فتنہ و فساد کے دروازے بند ہیں، اور جب تک یہ انسان زندہ رہیں گے اس وقت تک تم میں کوئی شخص پھوٹ اور فتنہ فساد نہیں ڈال سکے گا۔ حضرات محترم، یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں تھی جن کے زندگی میں اسلام اتنا تیزی سے پھیلا، اور اسلام کے دشمن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر بھی گزر جاتے وہ راستہ ہموار کر دیتے، یعنی کوئی بھی دشمن ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا، یا تو وہ مارا جاتا، یا تو وہ اپنی ہار قبول کرتا، یا تو وہ اسلام کے دائرے میں آ کر اسلام پر عمل کرتا ہوا نظر آتا تھا، اور وہ علاقہ اسلام کے احاطے میں آتا ہوا نظر آتا تھا۔ حضرات محترم، حضرت عمر ایک ایسی شخصیت تھی جن کے بارے میں جتنا بھی بتاؤں وہ کم ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل حضرت عمر کی جو سوانح حیات ہے، جیسے ہم نے حضرت ابو بکر کی سوانح حیات جانی، انشاءاللہ عز و جل حضرت عمر کی بھی فل ڈاکومنٹری اور فل بایوگرافی انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی اسی محمدی چینل پر جانیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید حضرت عمر کی شان اور ان کی عظمت کو جانیں گے کہ حضرت جبرائیل جن کے لیے سلام پیش کرے وہ حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر کی خلافت میں کتنا اسلام کو فروغ ہوا، وہ تمام باتوں کو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔